सच ये है कि मैंने आपकी बेटी से शादी सिर्फ आपकी वजह से की है। मेरे दामाद के ये अल्फाज सुनते ही मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। जिस शख्स को मैंने अपनी बेटी का मुहाफिज बनाकर अपने घर का दामाद बनाया था, वो मेरे सामने बैठकर मुझसे एक ऐसी शर्मनाक और होलनाक शर्त मांग रहा था कि मेरा दिल धड़कना भूल गया। इसने मुस्कुरा कर कहा, अगर आप मुझे ना मिलें तो याद रखें, मेरा और आपकी बेटी का ताल्लुक बस नाम का रह जाएगा। एक तरफ मेरी लाडली बेटी के घर की खुशी और इसकी आंखों के आंसू थे, दूसरी तरफ ये खौफनाक इम्तहान। आखिर एक माँ ने अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए क्या फ़ैसला किया, और इस एक फ़ैसले ने मेरी पूरी ज़िंदगी को किस अजीब मोड़ पर ला खड़ा किया। जानने के लिए इस सच्ची और जज्बाती कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं 40 साल की एक खूबसूरत औरत हूँ। मैं 2 जवान बेटों और एक अकलौती बेटी की माँ हूँ। मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा है। वो बहुत नाज़ो नम में पली बड़ी है। मैंने हमेशा हर खुशी इसकी झोली में डालने की कोशिश की। मेरी बेटी की शादी हुई, अभी शादी को सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। जब दामाद का रिश्ता आया था तो मैंने पहली नज़र में ही इसे पसंद कर लिया था। बाकी बातें मेरे शौहर और देवरों ने देख लीं और सब राज़ी हो गए। खैर, बेटी की शादी हो गई। शादी के बाद जब बेटी वापस मैके आती तो इसके चेहरे पर सुकून देखकर मैं सुख का सांस लेती। चंद महीने तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन फिर मैंने देखा कि वक्त के साथ साथ मेरे दामाद का रवैया बदलने लगा और बेटी की आंखों में आंसू आने लगे। शुरू में मैंने सोचा कि शायद कोई मामूली बात होगी, मगर अब मैं देख रही थी कि बात बहुत बढ़ रही थी। मैं बेटी की तकलीफ़ देखकर खामोश न रह सकी, इसलिए मैंने अपने दामाद को घर बुला लिया। दोपहर का वक्त था, मेरा शौहर बीमार था, इसलिए अपने कमरे में सो रहा था। मेरे बेटे अपने अपने ऑफिस में थे। घर में मुकम्मल सन्नाटा था। मेरा दामाद घर आया तो मैंने इसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैंने कुछ खाने पीने का सामान रखा और सीधा अपनी बात पर आ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारा रवैया मेरी बेटी के साथ कुछ अजीब हो रहा है। क्या कोई बात हुई है? दामाद ने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर साथ ही इसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दामाद कहने लगा, सच ये है कि मैंने आपकी बेटी से शादी सिर्फ आपकी वजह से की है। मैं दामाद की बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? वो कहने लगा, मुझे आप पसंद आई थी, लेकिन जाहिर है आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं। मैंने आपकी बेटी से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि आपके करीब आ सकूं। मैं गुमसुम बैठी रही। यह सुनकर मेरे दिल जैसे रुक सा गया। दामाद ने बात आगे बढ़ाई, कहने लगा, मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आप मुझे न मिलें तो याद रखें, मेरा और आपकी बेटी का ताल्लुक बस नाम का रह जाएगा। दामाद की बात सुनकर मैंने इसे रोकने की कोशिश की। मैंने कहा, यह गलत है, मैं तुम्हारी सास हूँ। मगर दामाद हंस कर कहने लगा, आप एक औरत भी हैं और मेरा दिल रिश्तों से आज़ाद है। फैसला अब आपके हाथ में है। दामाद ये बात कहने के बाद उठा और हमारे घर से चला गया। मैं इसके जाने के बाद सोचों के समुंदर में डूब गई। एक तरफ बेटी की खुशी और घर का सवाल था और दूसरी तरफ ये अजीब और शर्मनाक शर्त थी। लेकिन इसकी बात में जो जिद और इरादा मैंने देखा था, इसके बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो पीछे हटने वाला नहीं था। दामाद के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक ड्राइंग रूम में बैठी रही। मैं सोच रही थी कि ये मैं क्या सुन रही हूँ। वो दामाद जिस पर मैंने भरोसा किया, जो मेरी बेटी का शौहर है, वो मुझसे ऐसी बात कह रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि ये एक नाकाबिले माफ़ी बात है, लेकिन मेरा दिमाग मुसलसल बेटी की आंखों में बहने वाले आंसू दिखा रहा था। दामाद की धमकी साफ थी, अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो वो मेरी बेटी से दूर हो जाएगा और फिर मेरी बेटी का घर बिखर जाएगा। खैर, शाम हो रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को देख रही थी। मेरी ज़िंदगी में भी एक लंबे अरसे से ऐसा ही अंधेरा छाया हुआ था। मेरा शौहर बीमार था, इनका ज़्यादा वक्त बिस्तर पर गुजरता था। घर की रौनक जैसे ख़त्म हो गई थी। मैं एक औरत थी, मेरे भी कुछ जज्बात थे, लेकिन मैंने कभी इनके बारे में सोचने की जुर्रत नहीं की थी। मुझे दामाद की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अंदर कहीं एक खालीपन भी जाग रहा था। मैंने सर झटक कर खुद को समझाया और किचन में जाकर बेटी के लिए खाना बनाने लगी। लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, इतने ज़्यादा कांप रहे थे कि सालन बनाते हुए बर्तन से बाहर गिर गया।
اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ داماد کا چہرہ بار بار میرے سامنے آ رہا تھا، اور خاص طور پر اس کے یہ الفاظ کہ میں نے یہ شادی آپ کے لیے کی ہے۔ اگلے 2 دن میں نے اس معاملے پر کسی سے کوئی بات نہ کی۔ یہ ایسی بات تھی کہ اگر کسی نے سن لی تو نہ صرف میرا بلکہ میری بیٹی کا گھر بھی اجڑ سکتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اس بات کا فیصلہ اکیلے ہی کرنا تھا۔ خیر 3 دن کے بعد شام کا وقت تھا۔ میں نے خود داماد کو فون کیا۔ میری آواز میں وہ شرمندگی تھی جو کسی ماں کو اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے محسوس ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، میں نے بہت سوچا ہے، بیٹی کی خوشی اور اپنے گھر کی خاطر میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن میری ایک شرط ہے، یہ صرف ایک بار ہوگا۔ اس کے بعد تم میری بیٹی کے ساتھ پہلے جیسا رویہ رکھو گے۔ میں یہ قدم صرف اپنی بیٹی کی خاطر اٹھا رہی ہوں۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، جب وجہ بدل جائے گی تو میرا رویہ خود بخود بدل جائے گا۔ خیر میں نے یہ بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا، لیکن میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ اگلی صبح میں دیر تک بیڈ پر سوتی رہی۔ ذہن میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ کیا میں صحیح کر رہی ہوں، لیکن پھر بیٹی کا معصوم چہرہ اور اس کی نم آنکھیں مجھے یاد آتی تو میں اپنا دل سخت کر لیتی۔ دوپہر کو میرے داماد کا فون آیا، کہنے لگا، کل آپ کی بیٹی فارم ہاؤس جا رہی ہے، صبح 11 بجے نکلے گی اور شام کو واپس آئے گی۔ میں گھر پر اکیلا ہوں گا، آپ میرے گھر آ سکتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کی طرف میں پچھلے کئی دنوں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ میری بیٹی کے گھر سے نکلتے ہی تم مجھے کال کر دینا۔ اگلا دن جیسے بہت آہستہ گزر رہا تھا۔ میں صبح سے ہی ایک عجیب کیفیت میں تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کی، نہ گھر کے معمول کے کام کیے۔ جب بیٹی تیار ہو کر پڑوسیوں کے ساتھ نکل پڑی تو میں اپنے داماد کے فون کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے داماد کا فون آیا، کہنے لگا، میں انتظار کر رہا ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں نے نہا کر ہلکا سا میک اپ کیا، بال سنوارے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ دل میں ایک سوال اب بھی موجود تھا کہ کیا یہ سب واقعی مجبوری ہے یا بس دل سے کر رہی ہوں۔ گھر سے نکلتے وقت میں ڈر رہی تھی کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ راستہ زیادہ لمبا نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے داماد کا گھر آ چکا تھا۔ داماد نے دروازہ کھولا تو چہرے پر خوشی اور ایک عجیب سی چمک تھی۔ کہنے لگا، اندر آ جائیں، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا۔ اندر بہت خاموشی تھی۔ داماد ڈرائنگ روم کی بجائے سیدھا بیڈ روم کا دروازہ کھول رہا تھا۔ کہنے لگا، یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ میرے داماد میرے لیے پینے کا شربت لایا جو میں نے آدھے منٹ میں ختم کر دیا۔ اس وقت مجھے بار بار صرف اپنی بات یاد آ رہی تھی جو میں نے اپنے داماد سے کی تھی، کہ صرف ایک بار۔ میں چاہتی تھی کہ اس کو اور مجھے یہ یاد رہے کہ میں یہ سب اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ بیٹی کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں۔ لیکن داماد کی آنکھوں میں جو اطمینان اور جیت کا احساس تھا وہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے داماد کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، یاد رکھنا، یہ سب بس ایک بار ہوگا۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا، کہنے لگا، مجھے سب یاد ہے۔ اور اسی پل میں نے محسوس کیا کہ اب پیچھے پلٹنا ممکن نہیں۔ ایک فیصلہ جو میں نے بیٹی کے لیے کیا تھا اب حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا۔ بیڈ روم میں ہلکی روشنی تھی، کھڑکی کے آگے پردے گرائے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک مہک آ رہی تھی۔ شاید میرے داماد نے خاص طور پر ایسا ماحول بنایا ہوا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اس نے جیسے ہی میرا ہاتھ تھاما، میں نے فوراً کہا، میں پھر کہہ رہی ہوں، یہ سب بس ایک بار ہوگا۔ اس کے بعد تم میری بیٹی کے ساتھ پہلے جیسے ہو جاؤ گے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور وعدہ وفا کروں گا۔ آپ بس آج کی دوپہر کو یادگار بنا دیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میرے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف میرے ضمیر کا بوجھ تھا، دوسری طرف بیٹی کا مسکراتا چہرہ اور اس کے گھر کا سکون تھا۔ میرا داماد میرے قریب آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ نرم اور سنجیدہ ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، آپ نہیں جانتے میں نے کتنے دن یہ لمحہ سوچ رکھا تھا۔ شادی کے دن سے میرے دل میں یہ خواہش تھی، بس موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، تمہیں اندازہ ہے یہ کتنا بڑا قدم ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں،
اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ پل ہمارے بیچ ہمیشہ ایک راز رہے۔ وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے ماحول کو مزید نرم کر رہا تھا، ہلکی سی خوشبو، بند کمرہ اور ہمارے بیچ خاموشی، یہ سب مل کر جیسے لمحے کو یادگار بنا رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر یہ سب نہ ہوتا، اگر میں داماد کو صاف منع کر دیتی تو شاید میری بیٹی کی زندگی کتنی مختلف ہوتی، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ خوش نہ رہ پاتی۔ داماد نے دھیرے سے کہا، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی ماں ہیں۔ آپ اب بھی اتنی خوبصورت ہیں کہ کوئی بھی آپ کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی لیکن فوراً کہا، تم زیادہ باتیں نہ بناؤ، تمہیں بس اپنا وعدہ یاد رکھنا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اور آج کا دن بھی یاد رہے گا۔ باتوں کے ساتھ وقت گزرتا گیا، میں خود کو ایک ایسے دائرے میں محسوس کر رہی تھی جہاں سے واپس جانا مشکل تھا۔ داماد نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ میری مزاحمت آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار بیٹی کا خیال آ رہا تھا، یہ خیال آ رہا تھا کہ میں یہ سب بیٹی کے لیے کر رہی ہوں۔ میں خود کو یہی سمجھا رہی تھی کہ میں بیٹی کے گھر کو بچانے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ داماد آہستہ آہستہ بات کو جذباتی رنگ دے رہا تھا۔ اس کی باتوں میں وہ کشش تھی جو شاید برسوں کے بعد کسی نے مجھے محسوس کروائی تھی۔ میں نے کئی بار نظریں چرائی لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں کی شدت کو نظر انداز نہ کر سکی۔ ہم دونوں کے بیچ کی خاموشی اب باتوں سے زیادہ گہری تھی۔ کمرے کا ماحول، ہلکی خوشبو اور بند دروازہ، یہ سب مل کر ایک ایسا دائرہ بنا رہے تھے جس میں باہر کی دنیا کا کوئی وجود نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آخری بار خود سے کہا، یہ بس ایک بار ہے، اس کے بعد سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں جانتی تھی آج کے بعد سب بدلنے والا تھا۔ وقت کیسے گزرا مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ باہر شام کی روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ داماد اٹھا کہنے لگا، آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ میرا دل پہلے سے ہلکا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے ایک بھاری بوجھ اتار دیا تھا۔ داماد واپس آیا، ہم نے دوبارہ مختصر بات کی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، آپ نہیں جانتے کہ آپ نے میری زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا کر دیا ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، بس اپنا وعدے پر قائم رہنا، بیٹی کا گھر خوشیوں سے بھر دو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، آپ دیکھیں گی سب کچھ بدل جائے گا۔ شام ہو رہی تھی، وہ مجھے کہنے لگا، چلیں میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ گھر واپس آتے ہوئے ہم نے زیادہ بات نہیں کی لیکن اس کی آنکھوں میں ایک الگ اطمینان تھا۔ گھر آ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا لیکن اس کے بعد بیٹی کا گھر بچ گیا تو شاید یہی قربانی میرے سب سے بڑی جیت ہوگی۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں جیسے ایک نیا رنگ بھر گیا تھا۔ میرے چہرے پر وہی پرانی چمک واپس لوٹ آئی تھی جو کئی سال پہلے گم ہو چکی تھی۔ میں اب پہلے سے زیادہ خوش مزاج ہو چکی تھی۔ میری بیٹی یہ سب محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید ماں اب اپنی زندگی کے بوجھ سے نکل کر ہلکی ہو چکی ہے۔ میرا داماد اور بیٹی بھی پہلے سے زیادہ خوش لگ رہے تھے۔ گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہو چکا تھا۔ میرا داماد اب اکثر ہمارے گھر آتا، کبھی کسی بہانے تو کبھی کسی بہانے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو ایک خاص انداز میں سمجھنے لگے تھے۔ ہم دونوں کے درمیان وہ خاموشی بھی تھی جو بہت کچھ کہہ جاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ میں ہر روز آئینے میں خود کو دیکھتی تو حیران ہوتی کہ واقعی اب میں اتنی خوبصورت نظر آ رہی ہوں۔ ایک دن شام کا وقت تھا، میں چائے پی رہی تھی جب میرا داماد گھر آیا۔ اس نے سلام کیا، وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس دن اس کی نظریں کچھ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ کہنے لگا، آپ کیسی ہیں؟ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں، بلکہ بہت بہتر ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا میں اس پر ابھی تک قائم ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا، جو ہوا وہ صرف ایک وعدہ نہیں تھا، وہ میرے لیے ایک یاد ہے، ایک خوشبو کی طرح جو اب میری سانسوں میں رچ بس چکی ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا کر میرا ہاتھ دبانے لگا۔ پھر اس دن وہ تھوڑی دیر بیٹھا، عام باتیں کی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کی یہ باتیں مجھے مزید اس کی طرف کھینچ رہی تھیں۔ ایک دن بیٹی گھر آئی، مجھے کہنے لگی، ماں آپ نے میرے شوہر کو دیکھا، وہ بہت بدل گئے ہیں۔
اب وہ پہلے جیسے نہیں رہے، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے کیا کہا تھا؟ میں نے مسکرا کر کہا، بس بیٹی، میں نے اسے کہا تھا کہ تم خوش رہو اور وہ تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ بیٹی نے ماں کے گلے لگ کر کہا، ماں، آپ نہ ہوتی تو میرا گھر نہ آباد ہوتا۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ میں جانتی تھی کہ بیٹی کا گھر بچ گیا تھا، مگر اس گھر کو بچانے کے لیے جو قدم میں نے اٹھایا تھا، اس نے میری اپنی زندگی بدل دی تھی۔ میرا داماد میری خیریت معلوم کرنے آتا رہا اور کبھی کبھار خاموشی سے ملنے آتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ بن چکا تھا۔ پیارے دوستو، انسان بعض اوقات دوسروں کی خوشی کے لیے ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جو اس کی اپنی پوری زندگی کی سمت بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ جذباتی اور سنسنی خیز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔